माह रमज़ान मुबारक का चांद नजर आने से पहले जो शख्स इखलास और यकीन के साथ ये सूरत सिर्फ 7 बार पढ़ ले, उसकी किस्मत बदलना शुरू हो जाती है। वो बंद दरवाजे जो बरसों से नहीं खुल रहे, खोलते हुए नजर आएंगे। वो दुआएं जो आंखों के आंसू में ढल कर रह गई थीं, कबूलियत का रास्ता पा लेती हैं। और वो तकदीर जिस पर इंसान खुद मायूस हो चुका होता है, रब करीम अपनी रहमत से उसे संवार देता है। ये कोई मामूली लम्हा नहीं। रमज़ान का चांद सिर्फ एक चांद नहीं, ये रहमत का ऐलान है, मगफिरत का पैगाम है और तकदीर बदलने की रातों का आगाज है। बस आजमा कर देख लो, यकीन के साथ पढ़ो, फिर खुद गवाही दोगे कि रब कैसे हालात बदल देता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीज नाजरीन, माह शुबान के ये आखिरी दिन तेजी से गुजर रहे हैं और आसमान के किनारे पर रमज़ान मुबारक की नूरानी घड़ियां हमारा इंतजार कर रही हैं। वो अजीम महीना जो इस्लामी साल का 9वां महीना है, मगर मर्तबे में सबसे आला, जिसके बारे में कुरान ऐलान करता है कि इसी में कुरान नाजिल हुआ। यही वो महीना है जिसमें जन्नत के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं, शयातीन जगड़ दिए जाते हैं और रब्बे करीम अपने बंदों को पुकार पुकार कर कहता है कि है कोई मांगने वाला कि मैं अता करूं, कोई मग़फ़िरत चाहने वाला कि मैं बख्श दूं, है कोई परेशान हाल कि मैं उसकी परेशानी दूर कर दूं। और याद रखिए, रमज़ान का चांद सिर्फ एक फल्कियाती मंजर नहीं होता, बल्कि ये रहमत का ऐलान होता है, मग़फ़िरत का परवाना होता है, तकदीर बदलने की नवीद होता है। जब रमज़ान का चांद आसमान पर ज़ाहिर होता है तो गोया ज़मीन पर उम्मीद की नई सुबह तुलू हो जाती है। कितने ही उजड़े नसीब हों संवर जाते हैं, कितने ही टूटे दिल हों जुड़ जाते हैं, कितने ही खाली हाथ हों भरते चले जाते हैं। अगर आपके घर में गुर्बत ने डेले डाल रखे हैं, अगर कारोबार बंद पड़ा है, अगर कर्ज ने नींदें छीन ली हैं, अगर मियाँ बीवी की नाचाकियाँ ख़त्म होने का नाम नहीं लेती, अगर औलाद की परेशानी है, बेरोज़गारी है या बरसों से कोई मसला आपका पीछा नहीं छोड़ रहा नाज़रीन, तो सुन लीजिए कि आने वाला रमज़ान आपके लिए फैसला कुन साबित हो सकता है। मगर शर्त यह है कि आप रमज़ान के चांद से पहले अपने रब को मना लें, क्योंकि बड़ा खुश नसीब है वो बंदा जो रमज़ान आने से पहले अल्लाह को राज़ी कर लेता है, जो शुबान की इन कीमती घड़ियों को गफलत में ज़ाया नहीं करता, बल्कि झुक जाता है, रो लेता है, मांग लेता है। और आज मैं आपको एक ऐसा मुबारक अमल बता रही हूँ नाजरीन कि रमज़ान मुबारक का चांद नज़र आने से पहले पहले अगर आप इस कुरानी सूरत को सिर्फ 7 मरतबा इखलास और यकीन के साथ पढ़ लें तो अल्लाह ताला अपने महबूब के सदके आपकी तकदीर का रुख मोड़ सकता है। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि सूरत मुकम्मल होते ही दिल का बोझ हल्का हो जाता है, रास्ते खुलने लगती हैं और बाज़ औक़ात यही अमल इंसान की ज़िंदगी का टर्निंग पॉइंट बन जाता है। क्योंकि रमज़ान वो महीना है जिसकी एक रात 1000 महीनों से बेहतर है, जिसका एक फ़र्ज 70 फ़र्ज़ों के बराबर कर दिया जाता है, जिसका एक नफल फ़र्ज के बराबर हो जाता है, जिसमें रोज़ादार के मुंह की खुशबू अल्लाह को मुश्क से ज़्यादा पसंद है, जिसमें अफ्तार के वक्त मांगी गई दुआ रद्द नहीं होती। तो सोचिए, जब पूरा महीना ही कबूलियत का हो तो उसके चांद की पहली झलक कितनी बाबरकत होगी। मुफस्सिरीन फरमाते हैं कि नया चांद महज तारीखी तब्दीली नहीं बल्कि तकदीर की तब्दीली की अलामत होता है। अगर आप चाहते हैं कि इस साल रमज़ान का चांद आपके लिए नई जिंदगी लेकर आए, ऐसी जिंदगी जिसमें आपको किसी के सामने हाथ ना फैलाना पड़े, किसी के आगे झुकना ना पड़े, दर दर की ठोकरें ना खाना पड़े, तो रमज़ान का चांद नजर आने से पहले पहले इस सूरत को 7 बार पढ़ लें। अपने रब के हजूर आंसू बहा कर पढ़िए, अपने गुनाहों की माफ़ी मांगते हुए पढ़िए, अपने दिल का हाल सुनाते हुए पढ़िए। यकीन कीजिए, जिस घर में ये सूरत 7 बार पढ़ ली जाए और फिर रमज़ान का चांद तलू हो तो वहाँ रहमतों की बारिश बरसना शुरू हो जाती है, सुकून उतर आता है, बरकत बसेरा कर लेती है और वो घर मसाइल का मस्कर नहीं बल्कि नेमतों का गहवारा बन जाता है। याद रखिए, रमज़ान खाली हाथ नहीं आता, वो अपने साथ रहमतें, मगफिरतें, बरकतें और खुशियां लेकर आता है। मगर यह सब उसके लिए है जो इसकी कदर करे, जो इससे पहले तैयारी करे, जो शुबान के इन दिनों को संभाल ले। आप ये वजीफा आज पढ़ लें, कल पढ़ लें या परसों, फजर के बाद, जोहर के बाद, असर के बाद, मगरिब के बाद या इशा के बाद, जब भी वक्त मिले, मगर रमज़ान के चांद की खबर सुनने से पहले पहले इसे मुकम्मल कर लें। क्योंकि क्या खबर यही 7 मरतबा पढ़ना आपकी बरसों की बदकिस्मत को खोल दे। क्या खबर यही लम्हा आपकी ज़िंदगी का सबसे बाबरकत लम्हा बन जाए। क्या खबर जब आसमान पर रमज़ान का चांद चमके तो ज़मीन पर आपकी तकदीर भी चमक उठे। आइए नाजरीन, अब हम इस मुबारक अमल का तरीका जान लेते हैं, लेकिन इससे पहले दिल की गहराई से एक गुजारिश है कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो खुदारा अभी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि यहाँ आपको रोजाना की बुनियाद पर ऐसे बाबरकत वज़ाइफ और आजमूदा अमल बताए जाते हैं जो आपकी दुनिया और आखिरत संवार सकते हैं।
ہو سکتا ہے آج کا یہ عمل ہی آپ کی زندگی کا رخ بدل دے، اس لیے خود کو اس خیر سے محروم نہ رکھیے۔ اب توجہ کے ساتھ سن لیں کہ آپ نے یہ وظیفہ کیسے پڑھنا ہے۔ رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے جب بھی آپ کو وقت مل جائے، دن ہو یا رات، فجر کے بعد یا عشاء کے بعد، باوضو ہو کر جائے نماز پر ادب کے ساتھ بیٹھ جائیے۔ دل کو دنیا کی سوچوں سے خالی کریں اور یہ نیت کر لیں کہ میں اپنے رب کو راضی کرنے اور اپنی حاجات کی قبولیت کے لیے یہ عمل کر رہا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، کیونکہ درود وہ نور ہے جو دعا کو آسمان تک پہنچاتا ہے۔ درود وہ وسیلہ ہے جسے بند دروازے کھلتے ہیں اور رحمتیں متوجہ ہوتی ہیں۔ آپ چاہے تو مختصر اور آسان سا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا صلی اللہ علی محمد پڑھ لیں، چاہے تو نماز والا مکمل درود ابراہیمی پڑھیے، بلکہ کوشش یہی کریں کہ درود ابراہیمی ہی پڑھیے، کیونکہ احادیث مبارکہ میں آتا ہے کہ یہ درود سب درودوں میں افضل ہے اور ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی محبوب تھا۔ تو آئیے ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کرنی ہے۔ یاد رکھیے آج آپ جس نیت کے ساتھ بیٹھیں گے، رمضان کا نیا چاند طلوع ہوتے ہی اس نیت کی تکمیل کے اسباب بننا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے دل کو سمیٹ لیں، آنکھیں بند کر لیں اور صاف دل کے ساتھ اپنے رب کے حضور عرض کریں کہ یا اللہ میرا یہ مقصد ہے۔ اگر آپ نیا گھر چاہتے ہیں تو گھر مانگ لیں، گاڑی چاہتے ہیں تو گاڑی مانگ لیں، نوکری کی ضرورت ہے تو نوکری مانگ لیں، شادی میں رکاوٹ ہے تو آسانی مانگ لیں، قرض کے بوجھ تلے دبے ہیں تو نجات مانگ لیں، اولاد کی خواہش ہے تو اولاد مانگ لیں، رزق کی تنگی ہے تو فراوانی مانگ لیں۔ مقصد جتنا بھی بڑا کیوں نہ ہو، رب اس سے بڑا ہے۔ اللہ والے فرماتے ہیں کہ اس مبارک صورتوں کو یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو اللہ ناممکن کو ممکن بنا دیتا ہے۔ نیت کرتے ہی فوراً 1 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ اب سب سے پہلے وظیفہ جو آپ نے پڑھنا ہے ناظرین، وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کا وظیفہ ہے، کیونکہ اللہ والے فرماتے ہیں کہ جو بندہ کسی بھی اہم کام کی ابتدا بسم اللہ سے کرتا ہے، اس کے کام میں ہر قسم کی زمینی اور شیطانی رکاوٹیں ختم ہو جاتی ہیں، چاہے وہ نظر بد ہو، حسد ہو، جادو کا اثر ہو یا جنات کی خلل اندازی۔ بسم اللہ اللہ کی پناہ ہے، اللہ کی حفاظت ہے، اللہ کی برکت ہے، اور جو شخص رمضان المبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا یہ وظیفہ پڑھ لیتا ہے تو نیا مہینہ شروع ہوتے ہی اس کی زندگی میں خیر و برکت کا ایسا آغاز ہوتا ہے کہ دکھ ہلکے ہونے لگتے ہیں، پریشانیاں سمٹنے لگتی ہیں، مانگنے کی نوبت ختم ہونے لگتی ہے اور جھکنے کی ذلت سے بچاؤ نصیب ہوتا ہے۔ اسے بڑھ کر انسان اور کیا چاہتا ہے کہ اس کے ہر کام میں اللہ کی خیر شامل ہو جائے، ہر قدم پر اللہ کی حفاظت شامل ہو جائے، زندگی آسان ہو جائے اور کامیابی قریب آ جائے۔ اب طریقہ کار غور سے سن لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم 1 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 2 بار، بسم اللہ الرحمن الرحیم 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 21 بار پڑھنا ہے۔ پڑھتے وقت اپنے دل کی تمام خواہشات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیے۔ جو بھی مقصد ہے اسے دل ہی دل میں دہراتے جائیے، مانگتے جائیے، روتے جائیے، یقین کے ساتھ مانگتے جائیے۔ آپ خود محسوس کریں گے کہ دل کا بوجھ ہلکا ہو رہا ہے، ذہن کو سکون مل رہا ہے، بے چینی ختم ہو رہی ہے اور ایک عجیب سا اطمینان اتر رہا ہے، جیسے رب قریب آ گیا ہو، جیسے تقدیر بدلنے کے آثار شروع ہو گئے ہوں۔ تب آپ کو اندازہ ہوگا کہ اللہ کو راضی کرنا کتنا آسان ہے اور اس کے خزانے کتنے وسیع ہیں۔ پہلے نمبر پر بسم اللہ الرحمن الرحیم کو 21 بار مکمل کرنے کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر وہ وظیفہ پڑھنا ہے جہاں رحمتوں کے دروازے مزید کھلتے ہیں۔ اب آپ نے ایک عظیم قرآنی سورت کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ وہ سورت شفا بھی جسے کہا جاتا ہے، جسے ام الکتاب بھی کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ وہ مبارک سورت ہے سورت فاتحہ۔ الفاتحہ قرآن مجید کی پہلی سورت، وہ سورت جس کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوتی، وہ سورت جسے رب العالمین نے اپنے بندے اور اپنے درمیان مکالمہ قرار دیا۔ جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے الرحمن الرحیم تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا بیان کی۔ جب بندہ کہتا ہے مالک یوم الدین تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی۔ اور جب بندہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین تو اللہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے اور میرے بندے کے لیے وہی ہے جو اس نے مانگا۔ اب آپ پوری توجہ اور ادب کے ساتھ سورہ فاتحہ کی تلاوت سماعت فرما لیں۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین۔ آپ نے سورہ فاتحہ کو صرف 7 بار پڑھنا ہے۔ یاد رکھیے 7 کا عدد معمولی نہیں، ہفتے کے دن 7، آسمان 7، زمینیں 7، طواف کے چکر 7، اور جب آپ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھیں گے تو گویا آپ 7 آسمانوں والے رب سے اپنے رزق، اپنی حاجات، اپنی کامیابی کا سوال کر رہے ہوں گے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص کھانا کھاتے وقت خاموشی سے دل ہی دل میں 7 بار سورہ فاتحہ پڑھ لے تو وہ کھانا نور بن جاتا ہے، شفا بن جاتا ہے، عام غذا بھی روحانی طاقت میں بدل جاتی ہے۔ تو سوچئے جب یہی صورت آپ رمضان کے چاند سے پہلے باقاعدہ وظیفے کے طور پر پڑھیں گے تو اس کے اثرات کتنے عظیم ہوں گے۔ سورہ فاتحہ شکر بھی ہے، ہدایت بھی ہے، دعا بھی ہے، اللہ کو منانے کا راز بھی ہے، سیدھا راستہ مانگنے کی صدا بھی ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے مجھے وظائف سے فائدہ نہیں ہوتا، میری دعائیں قبول نہیں ہوتی، تو اس بار ماہ رمضان کے چاند نظر آنے سے پہلے صرف 7 بار سورہ فاتحہ محبت، یقین اور عاجزی کے ساتھ پڑھ کر ہاتھ اٹھائے اور اللہ سے ضد کر کے مانگے۔ جلد بازی میں نہیں، رٹے کی طرح نہیں، بلکہ ہر آیت کو دل میں اتارتے ہوئے، ہر لفظ کو محسوس کرتے ہوئے، آنکھوں میں نمی اور دل میں یقین کے ساتھ، کیونکہ سورہ فاتحہ صرف تلاوت نہیں بلکہ رب سے براہ راست بات چیت ہے، اور جب بندہ سچے دل سے اپنے رب سے بات کرتا ہے تو رب اسے خالی نہیں لوٹاتا۔ دوسرے نمبر پر 7 بار سورہ فاتحہ مکمل پڑھنے کے بعد اب آپ نے تیسرے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے، یہ وہ وظیفہ ہے جو تقدیر کے دروازوں پر دستک دیتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کا وظیفہ ہے۔ وہ عظیم نام ہے یا غنی، وہ ذات جو خود بے نیاز ہے، جو سب کو دینے والی ہے، جو فقیر کو بادشاہ بنا دے، جو خالی ہاتھوں کو بھر دے، جو غیب سے رزق کے خزانے کھول دے، جو نسلوں سے چلی آنے والی غربت کا خاتمہ کر دے، جو بند روزگار کو کھول دے، جو کہنے والے کی سن لے کہ یا اللہ میرے حالات بدل دے۔ اگر کوئی شخص کہتا ہے کہ میرا کاروبار نہیں چلتا، رزق میں برکت نہیں، قرض ختم نہیں ہوتے، نسل در نسل تنگ دستی ہے، تو وہ رمضان مبارک کا چاند نظر آنے سے پہلے سورہ فاتحہ 7 بار پڑھنے کے بعد یا غنی جو پڑھ لے، کیونکہ یہ وہ صفت ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں جسے چاہوں غنی کر دوں اور جسے چاہوں فقیر کر دوں، اور جب بندہ سچے دل سے مجھے پکارتا ہے، ذکر کرتا ہے، قرآنی عمل کرتا ہے تو مجھے حیا آتی ہے کہ میں اس کی دعا کو رد کر دوں۔ ہمارے مانگنے میں کمی ہو سکتی ہے، ہماری توجہ میں کمی ہو سکتی ہے، مگر اللہ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اس لیے پورے یقین کے ساتھ اس نام کو پکاریے، یا غنی جو 1 بار، یا غنی جو 2 بار، یا غنی جو 3 بار۔ اسی طرح آپ ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا آپ تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں، آپ نے صرف 11 بار پڑھنا ہے، اور پڑھتے وقت مکمل خاموشی اختیار کریں، نہ آپ کسی سے بات کریں، نہ کوئی آپ سے بات کرے، دل ہی دل میں اپنی جائز نیک حاجات اللہ کے حضور پیش کرتے جائیے۔ تصور کیجئے کہ آپ کے دونوں کندھوں پر موجود فرشتے آپ کا یہ ذکر لکھ رہے ہیں، اور جب وہ بارگاہ الہی میں حاضر ہوں گے تو عرض کریں گے اے اللہ تیرے بندے نے آج تیرا صفاتی نام یا غنی جو پڑھا ہے، اور رب فرمائے گا گواہ رہو میں اپنے اس بندے سے راضی ہوں، اس نے مجھے میری صفت کے وسیلے سے مانگا ہے، جاؤ اس کی حاجت کو پورا کر دو۔ یہی رمضان مبارک کی خاص گھڑیوں کا راز ہے۔ جب رمضان کا چاند طلوع ہونے والا ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے، خوشی کا اعلان ہوتا ہے، مغفرت کے دروازے کھلنے والے ہوتے ہیں۔ ایسے وقت میں جو مانگتا ہے اسے ملتا ہے، جتنا مانگ سکتے ہو مانگ لو، کیونکہ رمضان کا چاند آپ کے لیے خوشیاں، خوشحالیاں، رحمتیں اور برکتیں لے کر آ رہا ہے۔ اس لیے دنیا کے تمام کاموں کو ایک طرف رکھ کر رمضان مبارک کا چاند دیکھنے سے پہلے یا چاند کی خبر سننے سے پہلے یہ تینوں اعمال اسی ترتیب سے ضرور مکمل پڑھ لیں، تاکہ جب رمضان کا چاند آسمان پر چمکے تو آپ کی تقدیر بھی روشنی سے بھر جائے۔ جب آپ یہ تینوں اعمال اسی ترتیب اور طریقے سے مکمل پڑھ لیں تو آخر پہ دوبارہ اللہ کے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر 3 مرتبہ درود پاک لازمی آپ نے پڑھنا ہے، جو درود پاک آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا ناظرین، کیونکہ درود پاک ابتدا کو بھی نور دیتا ہے اور انتہا کو بھی قبولیت عطا کرتا ہے۔ درود دعا کو زمین سے اٹھا کر عرش تک پہنچا دیتا ہے، اور جب دعا درود کے حصار میں چلی جائے تو رد نہیں ہوتی۔ اب آپ کا عمل مکمل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد ہاتھ اٹھائیے، عاجزی کے ساتھ، آنکھوں میں نمی کے ساتھ اپنے رب کریم سے دعا مانگیے۔ ناظرین، یہ ایسا مبارک اور طاقتور وظیفہ ہے کہ آپ کی کوئی جائز
فرمائش دعا رد نہیں ہوگی۔ اللہ رب العزت اپنے فضل و کرم سے آپ کو مالی تنگ دستی سے نجات عطا فرمائے گا، رزق میں کشادگی دے گا، مشکلات کو آسانی میں بدل دے گا اور ایسی خوشخبری عطا فرمائے گا جس کا آپ نے شاید گمان بھی نہ کیا ہو، مگر شرط ایک ہے کہ یہ عمل مکمل کامل یقین، بھروسے اور خالص نیت کے ساتھ کیا جائے، دل میں ذرا برابر بھی شک نہ ہو، توجہ بٹی ہوئی نہ ہو، بلکہ پوری یکسوئی کے ساتھ اپنے رب کو پکارا جائے۔ آپ جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ پڑھیں گے، اللہ تعالیٰ اس مقصد کو پورا فرمانے پر قادر ہے۔ اللہ آپ کو بہتر نہیں بہترین سے نوازے گا انشاءاللہ۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، جو مانگا ہے وہ عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بھی اپنے فضل سے عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ناظرین کرام، اپنے رزق میں برکت، کشادگی اور آسانی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک بابرکت نام کمنٹ باکس میں ضرور لکھیے تاکہ یہ صدقہ جاریہ بن جائے اور دوسروں کے لیے بھی خیر کا سبب بنے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ اپنی امان میں رکھے، اپنے فضل سے نوازے، اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ایک نئے بابرکت عمل کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔